you would have greater space for CSDP. Aniba Shahid, Reuters. Thank you. Would it be true to say that Pakistan is now chasing sustainable growth? What are the biggest challenges that the finance ministry has identified? Last month we had a conflict with India. The Indus Water Treaty is under threat as well. How much did that weigh in during budget document preparation and planning? And secondly, the planning minister last week said Pakistan will grow by 4.2%. We're growing at 2.7% this year. What is going to be the magic sauce that takes us to 4.2 next year? We're growing at 2.7% this year. What is going to be the magic sauce that takes us to 4.2 next year? And how have talks with the IMF been on this? Thank you. Thank you, Ariba. From our perspective, as I mentioned earlier, discussions that we have had with multilateral partners and bilateral partners in terms of the budget preparation, we have been very clear to start with what are our homegrown economic priorities and agenda. And a couple of things from that perspective. And I have, aapke paas aate hain ji, aate hain. So, as I mentioned earlier as well, we are very clear on two things. One is that the macroeconomic stability that we have achieved, we want to absolutely stay the course in terms of where we are and consolidate it. And secondly, this has to be on the back of the reform agenda that is already underway. And so from that perspective, when we had our discussions with our multilateral and bilateral partners, we have had full support, absolutely full support in terms of our reform agenda and in terms of where we want to go in terms of sustainable growth. As I keep on saying, that everyone is cautioning, including the ladies and gentlemen who are present here, that don't get into a sugar rush, because the moment we go into a consumption-led growth and our imports go haywire and our balance of payment problem intensifies, that sort of derails the entire discussion, and therefore this time around we are very, very clear that we do not want to squander the opportunity. So we have full support around that. With respect to going from 2.7% to 4.2%, the planning minister has already informed you in terms of the growth that we expect on the industrial side. I agree with him. In terms of the discussions that I've had, as I said, with the business community, because, and I've just shared with you, that's why I shared the survey results, right, in terms of the sentiment, because if the local investors are looking and talking positively around the macroeconomic stability and the fact that there are three discussions which are going on with them, right? Financing, taxation, energy. Financing, inshallah, as we continue to move forward, and if we stay the course, inshallah we will. This is the domain of the State Bank and the Monetary Policy Committee, so I don't want to comment on that. But I do expect where core inflation is and where headline inflation is, there is room to do more. So I think financing is going to be lesser and lesser of an issue as we go forward. Already people, even who are leveraged, have their debt servicing reduced by half. Then on the energy side, as I said, 1/3 of the tariffs, I mean, 7 rupee is not a small amount, and Lagari Saab is working on it day in and day out, and so is Ali Parvez Saab. So I think we'll move in the right direction. Taxation, you'll just have to wait till tomorrow. I can't comment on that today at this point in time. So I do think there is merit in terms of where we are and the rebound of the agriculture side. Think about it. 60% of the agriculture GDP is dairy and livestock. And then, of course, we do expect the crops to rebound, including the cotton crop, which is part of the growth agenda.
With respect to the fund and the multilateral partners, I've already mentioned we are in a good place with them, both in terms of the mission and the senior management of the fund, which was here, as you know, a couple of weeks back as well. We have a lot of support from them, and we are at our end very committed to stay the course. ہمارے پاس بہت طویل لسٹ آئی ہے, کچھ دوستوں کو ہم پرسوں اکاموڈیٹ کریں گے. سو کائنڈلی فور ناؤ وی آر ٹیکنگ 2 more questions. ثناء اللہ ڈان اور عمر حیات پولٹی. پہلے ثناء. تھینک یو سر. تشریف رکھیں, تشریف رکھ کے بات کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں. ہاں تشریف رکھیں, آپ بتائیے جناب. ایک تو یہ بتا دیں کہ جو 4-5 دن جنگ رہی ہے یا پھر ٹینشن چل رہی ہے, اگر کرنٹ ایئر میں تو اس کی فزیکل کاسٹ کیا ہوگی, آپ کو بھی کیا ہوگا اس میں. دوسرا آپ نے انرجی سیکٹر پہ کہا ہے کہ بڑی شاندار قسم کی ریکوری رہی ہے, اور آپ نے کہا جو اسٹرکچر ریفارمز ہیں یہ جاری رہے. سر ہم سب 20-25 سال سے اسٹرکچر ریفارمز کی سنتے ہیں, اور پرفارمنس یہ ہے کہ منسٹر انرجی خود کہہ رہا ہے کہ 7000 میگا واٹ ہمارے پاس کیپیسٹی فالتو ہے, کوئی لینے کے لیے تیار. تو یہ آپ کی اسٹرکچر ریفارمز ہیں 3 سال کہ 7000 فالتو پڑی ہے. آپ نے ریونیو سائڈ تیار نہیں ہے, تو یہ آپ کی اسٹرکچر ریفارمز ہیں 3 سال کی کہ 7000 فالتو پڑی ہے آپ کے پاس. آپ نے ریونیو سائڈ کی بالکل بات نہیں کی. آپ نے جو ٹارگٹ رکھا تھا اس میں شارٹ فال کتنا آ رہا ہے, اور 10 سال پہلے سر 1 ٹریلین تھا آپ کا ٹیکس ریونیو ایف پی آر کا, اور آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 6 around% پہ ہی رہتا تھا. آج آپ 12 ٹریلین سے کراس کر گئے ہیں, اور بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ادھر کھڑا ہے. تو ایشو ریونیو کا نہیں ہے, ایشو کہیں اور پہ ہے. سر وہ بتائیں, ایکسپینڈیچر سائڈ پہ ہے جو آپ نہیں کر سکے کام کرنے کے آج تک. چلیں جی, وہ بس ایک سوال ہی جنہوں نے پوچھا ہے, بڑا زبردست سوال پوچھا ہے. آئی تھنک ایکسپینڈیچر پہ جتنا ہم نے کٹ کیا ہے وہ دکھاؤں پرسنٹیجز انکریز ان ایکسپینڈیچر کی. ایکچولی ہمارا ایکسپینڈیچر جو ہمارا بجٹ ایسٹیمیٹ تھا, ہمارا ایکچولی جو فائنل ایسٹیمیٹ تھا, دا نمبرز ایٹ وچ دس فائنینشیل ایئر از کلوزنگ از ایکچولی مچ لیس. اس میں آف کورس انٹرسٹ جو ہے جو سر از کلوزنگ از ایکچولی مچ لیس. اس میں آف کورس انٹرسٹ جو ہے جو سروسنگ کی کاسٹ وہ کم ہوئی ہے. کچھ اور آپ نے جو پرائم منسٹر صاحب کی ایک تھا کہ آسٹیرٹی میجرز امپوز کریں, اس کا امپیکٹ, کچھ اور فزیکل ڈسپلن کا امپیکٹ ہے. سو نہیں, میں آج آپ کو نہیں بتا سکتا, آپ کو کل وہ نمبرز پتہ چل جائیں گے. آج آپ مجھ سے وہ نمبر پوچھنے کی کوشش نہ کریں, آپ کو کل نمبرز پتہ چل جائیں گے. لیکن اور اگین نیکسٹ ایئر کی بھی جو ہماری ایکسپینڈیچر ایلوکیشنز ہیں, آپ دیکھیے گا کل کہ اس سے زیادہ آپ ایکسپینڈیچر کا ٹیلمنٹ نہیں کر سکتے. اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ, اور آپ اگر فزیکل ڈیفیسٹ دیکھیں, آپ 2020-21 2022 کا فزیکل ڈیفیسٹ دیکھیں اور اب کا فزیکل ڈیفیسٹ دیکھیں, تو اس میں آپ کو ایک ویزیبل امپروومنٹ اور یو سی پروگریس ٹورڈز فزیکل کنسولیڈیشن. اور اس کا فزیکل کنسولیڈیشن کا کوئی یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف فزیکل ڈسپلن اینڈ لاٹ آف ایفرٹس بوتھ آن دا ریونیو اینڈ دا ایکسپینڈیچر سائڈ. اور آپ کل کے نمبر دیکھیے گا جب آپ کے پاس آئیں گے, اور آپ کے اگلے سال کی ایلوکیشنز بھی آئیں گی, یو وڈ ایکچولی آئی تھنک یو آر گوئنگ ٹو آسک اس کہ آپ نے اس کو اتنا ایکسپینڈیچر کرٹیل کیوں کیا ہے. اٹ وڈ بی دا ادر وے اراؤنڈ. سو آئی تھنک اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کٹس جو ہے یا ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن نہیں ہو سکتی جتنی اس گورنمنٹ میں ہوئی ہے. میں تو یہ کہوں گا سلامت صاحب, میں آپ فگرز دیکھ لیجئے گا, کیونکہ ہم اس لیے پرائمری سرپلس کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ از ایٹ اے ریکارڈ ہائی. پرائمری سرپلس وہ ہوتا ہے, جیسے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, جس میں ڈیٹ سروسنگ کو ہم نے نکال دیا, جس میں نے ابھی 801 ٹریلین کی بات کی. اگر وہ پرائمری سرپلس کا نمبر اتنا بڑا آ رہا ہے تو جیسے آپ نے ذکر کیا, یا ریونیو بہت بڑھ گیا ہوگا یا ایکسپینڈیچر بہت کم ہو گیا ہوگا. دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا, دونوں چیزیں ہی ہوں گی. تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ پرائمری سرپلس کا نمبر آپ ضرور دیکھ لیجئے, بیکاز اس آفٹر ڈیکیڈس کہ ہم نے اس قسم کی چیز کی ہے اور فزیکل کنسولیڈیشن کے بیسس بھی ہوئی. اگین جس طرح انہوں نے ڈیٹا کی بات, کین وی ڈو مور, آپ کی بات بالکل درست ہے, وی کین ڈو مور. ہاں نہیں دیکھیں وہ تو ابھی ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر ایلوکیشنز کے اندر جو ایسی چیز ہوتی
کہ جو ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر میں نہ کور کی جا ہوتی تو پھر ہم آپ سے ضرور اس کا ذکر کرتے، لیکن وہ چونکہ ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر میں کور ہو گئی ہے تو وہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ ایشو. باقی آپ نے ریونیو کی بات کی ہے کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ریونیو کا ہے. میں آپ سے مدبانہ طریقے سے ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی وی ہیو ٹو گیٹ ٹو اے سرٹن لیول. ثناء اللہ صاحب 14% ہم نے اس کا ایک رکھا ہے، ایک ہدف جہاں ہم نے جانا ہے. اس میں میری آپ سے مدبانہ درخواست یہ ہوگی کہ ہم نے ایکسپینڈیچرز کو بھی کم کرنا ہے، لیکن اگر ہم وی ڈو ناٹ گیٹ ٹو دیٹ لیول، ہمارا جو نیبر ہے جس کے ساتھ ابھی ساری جنگ چلی ہے 18% پہ ہے، تو دیکھیں 14% ان دا میڈیم ٹرم وی ہیو ٹو گیٹ دیئر. اس کے بغیر سسٹینیبلٹی نہیں آ سکے گی. باقی جو انرجی کی بات ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو بھی اس میں آگے سلسلہ چل رہا ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، اور آگے بھی اس میں جو یہ سرکولر ڈیٹ کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں اور جو آگے بلیڈنگ روکنے جا رہے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی. جی سر، عمر حیات بول نیوز سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کتنی انٹرسٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں، کیونکہ یہی انہی کمرشل بینکوں کے قرضوں کی وجہ سے ہم نے جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 22% پہ رکھا. اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی سرپلس ہے اور ہم بٹ کوائن اور مائننگ اور ان چیزوں میں کر رہے ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگ بل دے رہے ہیں لیکن ان کے اس فیڈر پہ چوری ہوتی ہے اور وہاں بجلی ان کو میسر نہیں ہے. میرے اپنے علاقے میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو اناؤنسڈ ہے، لیکن جو ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہے وہ تقریباً کوئی 12 سے 14 گھنٹے کی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ ریفارمز ہیں. مجھے وہ ریفارمز، میرا جو علاقہ ہے یعنی پیسکو اب ہیزیکو بن گیا ہے، تو وہاں مجھے نظر نہیں آئے وہ ریفارمز. اور یہ جو اس کا جواب کیا تھا آپ کا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ جو آپ کا بینکوں سے آپ قرض لے رہے ہیں اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، اور اگر یہی رہا تو کیا انٹرسٹ ریٹ 11 پہ رہے گا یا پھر بڑھ جائے گا اگر قرضہ آپ کو مل گیا تو؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک بینکوں کی تعلق ہے وہ آپ کے سامنے سلسلہ موجود ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دا مور وی گو ٹورڈز فسکل ڈسپلن، اور میں نے بات ہی شروع وہاں سے کہی کہ جب آپ ایز این انڈیویجول بھی کہیں جائیں اینڈ یو آر اے ڈیسپریٹ بورور، یو ول بی چارجڈ وٹ ایور you will be charged, right? Because you will pay and you will agree to pay because you are a desperate borrower. تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ابھی فائنانس امداد باسوال صاحب نے بات کی ہے، ٹو شو فسکل ڈسپلن. فسکل ڈسپلن کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے ریونیو صحیح جگہ پہ ہیں، ایکسپینڈیچر صحیح جگہ پہ ہے، تو اتنی ہی ہماری جو مقدار ہے بورونگ کی وہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم نے 1 ٹریلین روپے کا ڈیٹ بائی بیک کیا، ہم نے ایوریج میچورٹیز اس کو 3.5 سال 3.6 ایئرس پہ لے گئے ہیں، تاکہ وہ بنچنگ جو ہوتی تھی نا، کہ ہر 5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد میں نے بینکوں کے پاس جانا ہی جانا ہے، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ڈیسپریٹ ہے، اس کو بس جو بھی آپ. تو اس لیے وی ہیو کریٹڈ دیٹ ڈسپلن، نمبر 1. نمبر 2، ہم انویسٹر بیس کو انشاءاللہ آگے بڑھانے جا رہے ہیں. ہم اس کے پروڈکٹس میں اور جدت لے کر آئیں گے. ہم اس کو 0 کوپن لانگ ٹرم بانڈس کی طرف لے کے جائیں گے. میں آپ کو اس میں وقت نہیں لینا چاہتا، بیکاز دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ ایز اے ماڈرن ٹریجری، ٹریجری وچ از ان دا 21st century. وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم ایز وی گو انٹو دا نیکسٹ فسکل ایئر. تو اس لیے اس وقت جو بینکوں کے ساتھ مارک اپ لیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کی اس میں بالکل اطمینان ہوگا، آپ فکر نہ کریں کہ اس میں اٹ ول بی اٹس اے ویری ویری فیئر ڈیل. جہاں تک آپ کا تعلق ہے جی کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ایٹسٹرا، اس میں دیکھیں مسٹر لغاری صاحب نے کئی اس پہ پریس کانفرنس کی ہیں. اکنامک لوڈ شیڈنگ، جہاں لوگ پیسے نہیں دیں گے یا چوری کریں گے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی، وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیٹس بی ویری ویری کلیئر، بیکاز اگر وہاں نہیں ہوگی تو جو دے رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو ٹیکسیشن کے سلسلے میں بھی آتی ہے. کین وی کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور؟ جو سیلری کلاس ہے اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، اگر باقی سیگمنٹس اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. اور یہ کہیں نہ کہیں یہ تسلسل رکنا ہے اور انشاءاللہ رکے گا اور رک جائے گا.
because everyone will have to step up. Everyone will have to step up in this economy اگر ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. تو یہ میں آپ کا جی بہت اگین شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ تو ابھی بات چیت جاری رہے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب معاشی ٹیم کے ہمراہ اکنامک سروے پیش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 2023 میں جی ڈی پی گروتھ 3.5% رہی. عالمی مجموعی پیداوار کی شرح میں کمی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ گلوبل جی ڈی پی گروتھ 2.8% ہے. 2023 میں ہماری جی ڈی پی گروتھ -2% تھی. انہوں نے کہا کہ 2024 میں جی ڈی پی 2.5% رہی. ہماری ریکوری کو عالمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے. انہوں نے کہا کہ اس مالی سال جی ڈی پی گروتھ 2.7% رہی. ملکی مجموعی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. جی ڈی پی میں اضافہ معاشی ترقی کی علامت ہے. افراط زر میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے. عالمی شرح نمو میں بھی کمی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی شرح نمو میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. پاکستان میں انرجی سیکٹر میں ریفارمز کیے گئے. پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گیا. ہم درست سمت میں جا رہے ہیں. کامیابی سے مہنگائی پر قابو پایا. وزیر خزانہ نے کہا کہ جی ڈی پی کے تناسب سے قرضوں کی شرح 68 سے کم ہو کر 65% پر آ گئی ہے. معاشی بحالی کا تسلسل 2024 کے بعد 2025 سے بھی جاری. جی ڈی پی میں اضافہ معاشی ترقی کی علامت ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا 2023 میں مہنگائی کی شرح 29% سے زائد تھی. 2024 میں مہنگائی کی شرح 23% کے قریب تھی. اس سال مہنگائی کی شرح 4.6% ہے. حقیقی شرح نمو 2.68% ریکارڈ کی گئی ہے. اقتصادی سروے کے مطابق اپریل 2025 میں مہنگائی کی شرح 0.3% رہی. رواں مالی سال مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے. اپریل 2025 میں مہنگائی 0.3% تک آ پہنچی ہے. اقتصادی سروے کے مطابق 0.3% مہنگائی کی شرح 60 سال کی کم ترین سطح پر ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1.9 ارب ہے. مالیاتی خسارہ کم ہو کر 2.6% رہ گیا ہے. بنیادی مالیاتی توازن کی بات کریں تو اس میں بہتری آ کر 3.0% ہو گیا ہے. اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے. مالی سال 2025 میں پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح نمو 2.68% رہی. فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا. فی کس آمدنی 1662 سے بڑھ کر $1824 ہو گئی ہے. زرعی شعبے میں 0.56% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. بڑی فصلوں کی پیداوار میں کمی دیکھی گئی اور سروسز کے شعبے میں 2.91% تک ترقی ہوئی ہے. سروسز کا شعبہ 58.40% کے ساتھ جی ڈی پی کا سب سے بڑا شعبہ قرار دیا گیا ہے. سب سے بڑا شعبہ برقرار ہے. صنعتی شعبے نے 4.77% ترقی کی. اقتصادی سروے کے مطابق صنعتی شعبے میں ترقی مینوفیکچرنگ کی بحالی کے باعث ہوئی. سرمایہ کاری میں 13.8% اضافہ ریکارڈ ہوا. بچت سے جی ڈی پی کا تناسب مالی سال 2025 میں 14.1% تک بڑھا ہے. حقیقی شرح نمو 2.68% ریکارڈ کی گئی. اپریل 2025 میں مہنگائی کی شرح 0.3% رہی. رواں مالی سال مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے. اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق اپریل 2025 میں مہنگائی 0.3% تک جا پہنچی. 0.3% مہنگائی کی شرح 60 سال کی کم ترین سطح ہے. بزنس ایڈیٹر ہم نیوز فرحان بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. فرحان بخاری صاحب، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنی معاشی ٹیم کے ہمراہ اکنامک سروے پیش کیا ہے. اوور آل کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ان کی پریس کانفرنس کو؟ یہ معاشی سروے جس طرح ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی یہ اس مالی سال کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جو کہ اس مہینے ختم ہونے چلا ہے، یعنی اینڈ جون، جبکہ کل کا بجٹ اگلے مالی سال کے لیے ہوگا. تو اس مالی سال میں کچھ پریشانی کی خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ مجموعی طور پہ جتنی پاکستان کی آبادی بڑھی ہے تقریباً اتنی شرح نمو میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے بیچ میں ایک تو یہ ہے کہ زرعی معیشت بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. صرف 0.5% یعنی بڑھی ہے، اور اس میں خاص طور پہ بڑا شمار اس نقصان میں ہو رہا ہے کپاس اور گندم کی فصلیں، جنہیں نقصان پہنچا ہے، بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. اور دوسری طرف لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی فیکٹریز
उनकी भी ग्रोथ में कमी आई है। तो ये कोई अच्छे इशारे नहीं हैं, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे आम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने नौकरी मिलती है। तो अगर यहीं पे मामला ख़राब है तो फिर इसका मतलब यही है कि लोगों की मईशत, अपनी मईशत फिर ज़ाहिर मुश्किल के शिकार होगी, जो कि हम कह भी रहे हैं। ठीक है, फरहान बुखारी साहब हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुब्रो ने भी हमें ज्वाइन किया है। जावेद, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी मुआशी टीम के हमरा, किन किन सेक्टर्स के हवाले से उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताइए ज़रा। जी देखिए, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के अंदर जिन जिन सेक्टर्स के अंदर उनके बकौल जो एदाद शुमार पाकिस्तान के इस्लामिक सर्वे में है उन तमाम अमूर के ऊपर उन्होंने बात की, जिससे उनका ये कहना था, मैं आपको ये वाज़ेह अपने नाज़रीन के लिए कि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो GDP है उस GDP को की सिचुएशन को हमें आलमी ग्रोथ के साथ देखना होगा। तो उस पर उन्होंने वजाहत की कि गुज़िश्ता 2 सालों में आलमी GDP ग्रोथ जो है वो 2.8 यानी कि 2.8% तक आ गई है। तो 2 साल कबल आलमी GDP जो थी उसकी ग्रोथ रेट जो था उस वक्त 4.5% था, और इस वक्त पाकिस्तान की GDP के शरह नमू में जो है वो इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान की GDP जो GDP नमू है वो मुल्क से